न्यूज़ ऑन फायर के एक और एपिसोड के साथ मैं हूं आयज़ा इरफान। आज 23 अगस्त है। आज हम अपना वीकेंड स्पेशल एपिसोड आपके सामने लेके आए हैं। पिछले काफ़ी दिनों से एक मामला जो पाकिस्तान के न्यूज़ सीन में काफ़ी शोहरत रखता है वो है यूट्यूबर्स डकी भाई का मामला। सादुर रहमान गालिबन उनका नाम है और उनको क्यों अरेस्ट किया गया, क्या मामलात हुए, गेमिंग ऐप्स का और ऑनलाइन गैम्बलिंग का क्या मामला चल रहा है पाकिस्तान में, इस पे क्रैकडाउन क्यों किया गया कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से, इस तमाम मामलात पे हम आज के प्रोग्राम में ज़रा तफसीली गुफ्तगू करेंगे। हमने अपने साथ कोकब फशोरी हमेशा की तरह हमारे साथ हैं और उनके साथ साथ हमने पाकिस्तान से एक ख़ास गेस्ट को दावत दी है। पाकिस्तान से हमारे साथ मौजूद हैं लॉयर हैं, सीनियर लॉयर हैं फ़ारूक बाजवा साहब। इनसे पूछेंगे कि इस मामले के कानूनी पहलू क्या हैं और ये जो तमाम ऑनलाइन गैम्बलिंग का सिस्टम चल रहा है पाकिस्तान में, उसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है और इसके ऊपर क्रैकडाउन करने का अब कैसे और क्यों ख्याल आया हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को। सबसे पहले मैं आप दोनों को वेलकम कहती हूँ प्रोग्राम में। थैंक यू कोकब और बहुत शुक्रिया फ़ारूक साहब। थैंक यू वेरी मच। मैं बातचीत का आगाज़ करती हूँ कोकब से। कोकब, हम पिछले पूरे वीक में 2-3 प्रोग्राम्स में ये डिस्कस कर चुके हैं जो डकी भाई का मामला है। तो वहीं से बात तो वहीं से शुरू करते हैं कि ये ऑनलाइन गैम्बलिंग का जो एक नासूर पाकिस्तान में जड़ पकड़ने लगा था, इसकी वजूहात क्या देखते हैं आप? और फिर हम चलेंगे फ़ारूक बाजवा साहब के पास और पूछेंगे कि ये मामला, इसके ऊपर क्रैकडाउन और ये पकड़ में कैसे आया और क्रैकडाउन कैसे और क्यों शुरू हुआ। बहुत शुक्रिया आयज़ा आपको और बाजवा साहब को मेरा सलाम। देखिए, वही वाली बात है कि रातों रात अमीर बनने की जो ख्वाहिश, आरज़ू, जुस्तजू जो है वो लोगों को बेचैन किए रखती है और वो फिर उनकी ख्वाहिश होती है कि वो फौरी तौर पर पैसा कमाएं। अच्छा, अब उसके लिए एक तो तरीका ये होता है कि वो बिल्कुल अंधेरे में कोई टामक टोइयाँ मारते हुए कहीं गलत कोई काम कर बैठे। ये लोग क्यों ज़्यादा गलत हैं जो उनको तरगीबात देते हैं? इसलिए कि ये उनको अपना रोल मॉडल समझने लगते हैं फॉर राइट और रॉन्ग रीजंस। ये तो हम इसमें तो बात कर सकते हैं कि उनको अपना रोल मॉडल समझना चाहिए या नहीं, लेकिन वो उनको समझने लगते हैं और फिर जब वो उनको अपना रोल मॉडल समझते हैं, वो उनको इतनी तरगीबात देते हैं, उनको नज़र आता है कि देखें ये कुछ ठीक ही कर रहे होंगे तभी तो इनके पास इतना पैसा आ गया है, इनका इतना पुरतायुश जो उनका तर्ज ज़िंदगी है, उनका जो इतना उसको वो समझते हैं कि बहुत कामयाब लोग हैं ये ज़िंदगी में। तो ज़िंदगी में मतलब जिसे कहते हैं ना, द एंड जस्टिफाइज द मीन्स, कि आपका अगर एंड अच्छा है, आपको अगर पैसा वैसा आ गया तो लोग फिर ये नहीं परवाह करते कि जी कैसे भी आया हो। तो मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन उमूमी रवैया ये है कि आप फिर उनके पीछे चल पड़ते हैं और फिर ज़ाहिर है वो गलत कामों में चले जाते हैं। वो लोग उनके लिए बहुत एक ऐसा लेविश लाइफस्टाइल दिखाते हैं, लोग उससे मुतासिर होकर वही काम करने की कोशिश करते हैं और ये तखसीस किए बग़ैर कि ये काम कानूनी है, अखलाक़ी है, गैर अखलाक़ी है, गैर कानूनी है, वो उस तरफ चले जाते हैं और फिर ज़ाहिर है उसके नताइज जो हैं वो उनके लिए बहुत भयानक साबित होते हैं। मैं बाजवा साहब की तरफ आती हूँ। बाजवा साहब ये बताइए कि हम लोग जो इधर वेस्ट में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, ज़ाहिर है गूगल का एक और दूसरे भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का एक ख़ास सिस्टम ये होता है कि वो जियोग्राफिकली आपको कंटेंट दिखा रहा होता है और या आपकी चॉइस से स्पेसिफिक। तो हमें यहाँ पे शायद उस कदर एहसास ना हो कि कितने बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं ये लोग। तो ये जिन इन्फ्लुएंसर्स के नाम आ रहे हैं, डकी भाई और दीगर, ये कितने बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं, इनका कितना इम्पैक्ट है पाकिस्तानी सोसाइटी पे? इससे बात शुरू करते हैं। ये यहाँ पे टिकटॉक और यूट्यूब का जो इस्तेमाल है वो बेदरेग है पाकिस्तान में और इसके ऊपर किसी किस्म की कोई कदगन नहीं है। यहाँ पे लोगों ने से सिम वगैरह ख़रीद के उसके ऊपर जो है ना इंटरनेशनल अकाउंट्स भी बनाए हुए जहाँ जिस पे वो लाइव जो है लाइव चैट करते हैं। तो इससे चूँकि यहाँ पे तालीम का फुकदान है और लोग जो है इस तरफ अट्रैक्ट होते हैं और वो है कि एक अनपढ़ आदमी और जिसके पास जिसको अंडर मैट्रिक है या मैट्रिक उसकी एजुकेशन है, वो एक में या यहाँ पे ट्रेंड क्रूजर का या बड़ी एसयूवीज गाड़ियों का वो लेके फिर रहा है, तो ये कोई ना कोई अच्छा काम ही कर रहा होगा जैसा भी सब कि लोग देख के अट्रैक्ट होते हैं। तो यहाँ पे ये जो पार्टीज हैं, जो माहौल है, ये टिकटॉकर्स हैं
یہ اپنے ایونٹس جو یہاں پاکستان میں ایونٹس جو انعقاد کرتے ہیں، یہاں پہ ارینج کرتے ہیں ایونٹس، اور وہاں پہ جنرل پبلک کو انوائٹ کرتے ہیں کہ آپ آ کے دیکھیں کہ ہم کتنے کامیاب لوگ ہیں. تو جو بچے گھر میں بیٹھے ہیں، جو دیکھ رہے ہیں، جو اپنے بجلی کا بل فیملی دینے سے قاصر ہے، ان کے بچے بھی اس طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں کہ ہم یہی کام کریں جو ڈکی بھائی کر رہے ہیں، اس طرح کے دوسرے انفلوئنسر کر رہے ہیں، کہ اگر ان کے پاس پیسہ آ گیا اور تعلیم کی ضرورت کوئی نہیں ہے. ایک تو یہ جو اٹریکشن کا ایلیمنٹ ہے وہ اس طرح سے پرویل کرتا ہے ان ساری چیزوں میں. دوسری بات، جو اس وقت NCCI یہ ادارہ ایک جو پاکستان میں اب نیا ادارہ بنا ہے، پہلے یہ ڈومین تھی FIA کی، فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کے اندر ان کا ایک سائبر کرائم ونگ تھا. وہ یہ ساری چیزیں جو سائبر کرائم سے ریلیٹڈ ہیں یا جو انٹرنیٹ سے ریلیٹڈ کرائمز ہیں، جو آن لائن سکیمز ہیں، ان کو ڈیل کرتا تھا. اب انہوں نے ایک باقاعدہ ایجنسی بنا دی ہے جس کو فی الوقت تو FIA ہی اس کے ہی جو آفیسر ہیں وہ کچھ عرصے سے، اور یہ ہے کہ علیحدہ سے ان کا سیٹ اپ بن جائے، مگر چونکہ ان کو ایک اسپیسیفک ٹاسک آپ اس ایجنسی کا انعقاد ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ اس کے اوپر کریک ڈاؤن کریں اس طرح کی چیزوں کو. اب گورنمنٹ نے کیوں اس طرح سے یہ سٹارٹ کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ گورنمنٹ پبلک ایکسچیکر کو جو لاس ہوتا ہے، پھر وہاں پہ جو ہے نا گورنمنٹ کا انٹرسٹ جو ہے نا وہ سٹارٹ ہوتا ہے. یہ یہاں پہ جو مختلف قسم کی اپلیکیشنز ہیں، تھرڈ کلاس قسم کی اپلیکیشن، جس پہ یہ جوا کرواتے ہیں، اور جوئے میں جو ہمیں ابھی تک خود بھی نہیں سمجھ سکے کہ اس طرح بھی جوا جو ہے نا وہ کروایا جا سکتا ہے. تو وہ اس گیملنگ سے جو پیسہ یہ ارن کرتے ہیں، اس کو پھر جو ہے نا منی لانڈرنگ کے ذریعے آؤٹ آف کنٹری بھجواتے ہیں، وہاں پہ اپنی پراپرٹیز خریدتے ہیں، وہاں اپنی فیملیز کو لے کے جاتے ہیں، وہاں فیملیز جو بچے ان کے عزیز و اقارب وہاں پہ جا کے پارٹیاں کرتے ہیں. تو لوگ یہ ساری چیزیں دیکھ کے اٹریکٹ ہوتے ہیں. تو اس ٹرینڈ کو روکنے کے لیے جو یہ ادارہ گورنمنٹ آف پاکستان بنایا ہے NCCI، یہ اس نے یہ کریک ڈاؤن سٹارٹ کیا تاکہ اس جو رجحان کو روکا جا سکے اور لوگوں کو بچایا جا سکے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سی ایپس جو ہیں وہ تو پاکستان میں، اگر آپ لیگل مونیٹائزیشن کی بات کریں، جو ویوز کے اوپر مونیٹائزیشن ہوتی ہے، تو ٹک ٹاک ہے، فیس بک ہے، بہت سی ایپس ایسی ہیں جو کہ پاکستان میں ایسی مونیٹائزیشن آپشنز دیتی نہیں ہیں. اس کیس میں یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ بہت سے پاکستانی سوشل میڈیا انفلوئنسرز اپنے اکاؤنٹس بناتے ہیں دوسرے ممالک میں، اور دوسرے ناموں سے بناتے ہیں، اور ان ذریعوں سے پیسے پھر پاکستان لے کے آتے ہیں. تو مجھے یہ بتائیے، آپ NCCI کی بات جو کر رہے تھے، اس کی جورسڈکشن میں کیا کیا کرائم آتے ہیں؟ سائبر کرائم میں کیا کیا آتا ہے؟ آپ اگر کسی کی اجازت کے بغیر کسی لگاتے ہیں، کسی کی ویڈیو بناتے ہیں، کسی کی پرائیویٹ تصویریں یا ویڈیوز جو ہے وہ کسی گروپ میں شیئر کرتے ہیں، یا کسی کو آن لائن یا انٹرنیٹ یوز کر کے کوئی تھریٹ کرتے ہیں، یا بلیک میلنگ کرتے ہیں، یا آن لائن جوتے ہیں، اور یہ ساری یا سائبر سٹاکنگ کرتے ہیں، یہ ہے NCCI کے ڈومین میں آتی ہیں، اور اس کی الگ سے ہر اوفینس کی سزا ہے. اور اس وجہ سے پیش آئی کہ جو انٹرنیٹ پہ یہ جو ہمارے سوشل میڈیا پہ جو انسر ہیں، جو جن کی اپنی کوئی ایجوکیشن نہیں ہے، وہ اس بعض اوقات گفتگو کرتے ہوئے یا میں تقریر کرتے ہوئے وہ اتنے جذباتی اور اتنے وہ تھے کہ لوگ ان سے انسپائر ہونا شروع ہو گئے، اور اس وجہ سے ایک انارکی والا ماحول بن گیا. تو ایسی صورت حال کو دیکھتے ہوئے یہ گورنمنٹ نے یہ جو ادارہ بنایا ہے، یہ اسپیسیفکلی سائبر کرائمز کو ڈیل کرنے کے لیے الگ سے ایک ایجنسی ہے باقاعدہ، اور یہ اس نے ابھی یہ کام سٹارٹ کیا ہے. تو یہ سٹارٹ ہی یہاں سے جو سوشل میڈیا انفلوئنسر ہیں، یہ جو بیڈ کنٹینٹ بناتے ہیں، جو لوگوں کو مس گائیڈ کرتے ہیں، جو لوگوں کے بچوں کو جوئے کی ترغیب دیتے ہیں، یہ ان لوگوں کو انہوں نے پکڑنا شروع کیا ہے، جو آپ کے سامنے ابھی 3-4 جو ہے سوشل میڈیا انفلوئنسر آئے ہیں جس پہ ہم بات کر رہے ہیں. تو ایسی جی. صورتحال میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ NCCI کا یہ جو رول ہے یہ پازیٹیو ہے، اور یہ اس کی ضرورت تھی پاکستان میں. اور چونکہ آپ کے ہاں جو ابھی میں نے سٹارٹ میں ایک بات کی تھی کہ جو ہم سرچ کرتے ہیں وہ ہماری پرائورٹی لسٹ میں آ جاتا ہے. تو پاکستان میں جو ٹرینڈ چل لوگ اس کو دیکھ کے اٹریکٹ ہوتے ہیں، اور ان کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ یہ کام درست ہے یا غلط ہے، بلکہ ان کو اس بات کی اویئرنیس ہی نہیں ہے کہ ہم کوئی لیگل کام کر رہے ہیں. تو اب اس میں NCCI کی جو کارروائی سٹارٹ ہوئی ہے، اس سے ان کو اویئرنیس ملے گی کہ یہ کام انلیگل بھی ہیں اور ان ایتھیکل بھی ہیں.
جی بالکل کوکب، جیسے کہ ہم نے اپنے پچھلے پروگرامز میں بھی آپ نے بار بار اس اقدام کو بڑا سراہا کہ حکومت کی جانب سے ان معاملات کے اوپر پیش رفت ہو رہی ہے اور ان ایولز کو کیچ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن ہمیشہ ہمارے جیسے ملکوں میں یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جب کوئی ایسا ادارہ اچھے پرپس کے لیے بھی بنایا جاتا ہے تو اس کا بھی غلط استعمال شروع ہو جاتا ہے۔ آپ کو نظر آتا ہے کہ سائبر کرائم کے ضمن میں کیا لوگ اس کو مس یوز کرنا شروع کر دیں گے، اس ادارے کی جو جورسڈکشن ہے یا اس ادارے کے پاس جو اختیارات ہیں اس کو؟ دیکھیے اس امکان کو مسترد تو نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ جس طرح سے آپ نے کہا کہ اس سے پہلے بھی ایسا ہوا ہے، تقریباً ہر ادارہ ہی ایک اچھے مقصد کے لیے قائم کیا جاتا ہے۔ اب دیکھیں نا، پولیس سے زیادہ کیا مقدس ادارہ ہوگا جس کے کا ذمہ یہ ہے کہ وہ عوام کی جان اور مال کی حفاظت کرے؟ یعنی یہ تو کتنا مقدس پیشہ ہے کہ ایک کمزور کو تحفظ دینا۔ لیکن اندازہ لگائیے کہ پولیس اس وقت جس طرح کی کارروائیاں پولیس کے لوگ کرتے ہیں، جو زیادتیاں کرتے ہیں، میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ سب لوگ ایسا کرتے ہیں، بہت سے اچھے پولیس والے بھی ہیں، تبھی ظاہر نظام جو ہے وہ قائم ہے اور کام کر رہا ہے، لیکن اس طرح نہیں کر رہا اتنا، مطلب بالکل ڈس فنکشنل تو نہیں ہے لیکن اتنا مستعد بھی نہیں ہے، اٹس ناٹ ایز ایفیشینٹ ایز اٹ شوڈ بی۔ تو اس لیے اس ادارے کے لیے بھی ظاہر ہے بالکل کوئی ایسی پیشن گوئی تو نہیں کی جا سکتی، لیکن یہ ابھی تک کا جتنا ان کا کام ہے وہ قابل ستائش ہے، کیونکہ دیکھیں ان کا کام بہت نازک ہے۔ آپ کو یو ہیو ٹو ٹریڈ ویری کیئرفلی۔ آپ یہ بھی نہیں کر سکتے کہ بالکل پولیسنگ شروع کر دیں، کیونکہ دیکھیں معاشرے میں اگر مورل پولیسنگ شروع ہو جائے گی وہ بھی غلط ہے، کیونکہ لوگوں کو آزادی ہونی چاہیے سوچنے کی۔ جبر جو ہے وہ معاشرے کی نشو و نما کے لیے کوئی اچھی چیز نہیں ہے، اور ظاہر اسلام میں بھی جبرن کوئی بھی کام کروانے کی ممانعت ہے۔ تو اگر آپ مذہبی پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں، اگر آپ اس کو سوسائٹی کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں، دونوں طرح سے جبر کی تو ممانعت ہے، لیکن ساتھ ساتھ ایک، جیسا ہم نے کسی پچھلے پروگرام میں بھی عرض کیا تھا کہ ہر معاشرے کے ڈوز اینڈ ڈونٹس ہوتے ہیں، اور اس سے ہر شہری کو، لیکن شہری کی بنیادی ذمہ داری ہی یہی ہے کہ اسے اپنے، اگر وہ کسی معاشرے میں رہ رہا ہے، اب دیکھیں بہت سارے ایسے ڈوز ہیں پاکستان میں جو امریکہ آ کے ڈونٹس ہو جاتے ہیں، اینڈ وائس ورسا۔ ہم بہت سے ایسے کام جو پاکستان میں بہت آزادی سے کر لیتے تھے، یہاں آ کے ہمیں پتہ ہے کہ اس معاشرے کے وہ ڈونٹس میں شمار ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے بہت سے ایسے کام ہیں جو اس معاشرے میں ڈوز ہیں، پاکستان میں ڈونٹس ہیں۔ تو جب آپ جس معاشرے میں رہتے ہیں اس معاشرے کے ڈوز اینڈ ڈونٹس کو فالو کیجیے، اور اگر آپ اپنے دائرۂ اختیار سے نکلتے ہیں تو پھر ظاہر ہے قانون نافذ کرنے والے اداروں کا کام ہے کہ اس کو یقینی بنائیں۔ اور جیسا کہ یہ جو ادارے اس وقت کر رہے ہیں، سائبر کرائم پہ کریک ڈاؤن کر رہے ہیں، یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، ہمیں ان کی ستائش کرنی چاہیے اور لوگوں کو ان سے تعاون کرنا چاہیے، کیونکہ دیکھیں اس میں آپ کی ہی بھلائی ہے۔ آپ کو نہیں پتا، اٹس اے نیو بیسٹ، آپ کو اس کے بارے میں کچھ علم نہیں ہے کہ یہ کیسے کام کرتا ہے۔ تو جو ایکسپرٹس ہیں، اب جیسے باجوہ صاحب ہیں، اس کے بارے میں، اس کے قوانین کے بارے میں ان کو بہت اچھی آگاہی ہے، تو ان جیسے یا ایسے جو پروفیشنلز ہیں وہ بتائیں گے کہ آپ دس از اے نیو ٹوائے فار یو، ہاؤ ٹو پلے وتھ اٹ، آپ اس کو کیسے ہینڈل کریں گے، آپ اس کو مس یوز نہ کریں، جس سے نہ صرف یہ کہ آپ اپنی سلامتی اور اپنی جو جائیداد ہے، اپنا پیسہ ہے، اسے خطرے میں ڈالتے ہیں، بلکہ دوسروں کے لیے بھی آپ مسائل اور مشکلات کا باعث بن سکتے ہیں۔ اس لیے جب تک یہ ادارہ اچھا کام کر رہا ہے ہمیں اس کی ستائش کرنی چاہیے۔ اگر یہ جسے کہتے ہیں صراط مستقیم سے بھٹک گئے تو پھر ظاہر ہے ہم تنقید کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں۔ آپ نے جو بات کی کوکب، اس پہ میرا سوال یہ ہے آپ سے بھی، اور باجوہ صاحب اگر اس میں چائم ان کرنا چاہیں، وہ یہ ہے کہ پاکستان کا معاشرہ جو ہے ابھی بھی بہت لیولز پہ ڈیولپنگ ہے، اٹس اسٹل ان دا پروسیس آف ڈیولپمنٹ، تو اور طبقاتی تقسیم اتنی زیادہ ہے وہاں پہ، کلچرل سوفسٹیکیشنز شاید اتنی واضح نہیں ہیں بہت سے معاملات میں، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بہت چھوٹی سی بات کسی کو ناگوار گزرے اور وہ سائبر کرائم والوں کے پاس جا پہنچے کہ جی فلاں صاحب نے بات کی کہ یہ لال رنگ کا کرتا جو ہے وہ تو ایسے لوگ پہنتے ہیں اور مجھے تو لال رنگ بہت پسند ہے، اور یہ تو سائبر کرائم ہو گیا، میرے حقوق کے خلاف بات ہوگی۔ تو کیا ایسا کوئی معاملہ پیش آیا ہے؟ باجوہ صاحب آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ I would like to answer this very question۔ ایسا ہے کہ اس میں نا ایک میکنزم بنا ہوا ہے، کوئی بھی، چونکہ پولیسنگ کے ہم بات کر رہے تھے، سائبر کرائم کے حوالے سے جب بھی کوئی کمپلینٹ آتی ہے تو پہلے اس کی ایویلیوشن ہوتی ہے، ڈائریکٹ ایف آئی آر لانچ نہیں ہوتی۔
اس میں انہوں نے ایک طریقہ کار رکھا ہوا ہے کہ جو بھی ایف آئی اے میں یا سائبر کرائم یا این سی سی آئی اے میں کوئی اپلیکیشن آتی ہے تو اس کو باقاعدہ ایویلیویٹ کیا جاتا ہے، اس کی باقاعدہ انکوائری ہوتی ہے، ویریفیکیشن کے بعد جو ہے اکیوزڈ یا کلپریٹ جو ہوتا ہے یا جو جس کو ہم پرپوزڈ اکیوزڈ کہتے ہیں، اس کو پھر تب کال کیا جاتا ہے جب این سی سی آئی اے یا سائبر کرائم ونگ یا آپ کی ایف آئی اے جو اس بات پہ کنونسڈ ہو کہ یہ واقعی ہماری ڈومین میں آتا ہے اور یہ اوفینس کی کیٹیگری میں فال کرتا ہے، تو پھر اس کو بلایا جاتا ہے، پھر اس سے جواب طلب کیا جاتا ہے، اس کو باقاعدہ موقع دیا جاتا ہے کہ کیا واقعی آپ نے یہ اوفینس کمٹ کیا ہے، یا اگر آپ نے نوئنگلی کیا ہے تو پھر تو یہ اوفینس ہے، اگر آپ نے ان نوئنگلی کیا ہے تو اس کو سم ٹائمز بلکہ موسٹ آف دی ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ اس کو اس کی اصلاح کا موقع بھی دیا جاتا ہے اور وہاں پہ اس سے معافی نامہ لکھوا کے اس کی جان چھوڑ دی جاتی ہے۔ اگر آپ اس کی کسی بندے کی فنکشن سے آپ مطمئن نہیں ہیں یا جو آفیسر ہے آپ اس کو چینج کروا سکتے ہیں، آپ ڈی جی ایف آئی اے کو یا ڈی جی این سی سی آئی کو اپلیکیشن دے سکتے ہیں کہ مجھے یہ انکوائری آفیسر اس وجہ سے نند ہے یا یہ باعث ہے تو مجھے میری انکوائری کسی دیگر بندے کے پاس لگائی جائے۔ اور دوسری بات جو امپورٹنٹ ہے، جیسے آپ نے کہا کہ ہر بندہ ہی اٹھ کے اپلیکیشن لے کے آ جائے گا کہ میرے ساتھ یہ واقعہ ہو گیا اور یہ اوفینس ہے، تو اس کے لیے ایک چیز تو کنفرم ہے کہ جو بھی بندہ انٹرنیٹ یوز کر رہا ہے وہ اتنا نالج ضرور رکھتا ہے کہ وہ یعنی اتنا پڑھا لکھا ضرور ہے کہ وہ انٹرنیٹ یوز کر رہا ہے۔ تو اس میں نا آڈینس جو ہے یا جو اس ادارے کی ڈومین میں آنے والے لوگ ہیں وہ مخصوص لوگ ہیں، وہ سارے کے سارے لوگ نہیں ہیں، کیونکہ ابھی بھی پاکستان میں بہت ساری دنیا ایسی ہے، ایسے لوگ ہیں جن کے پاس موبائل کی یا انٹرنیٹ کی ایکسیس نہیں ہے۔ تو یہ آلریڈی اسپیسیفائی کہ کس بندے نے اس ادارے میں اپنی کمپلینٹ کو لے کے جانا ہے، اور اس میں بھی اسپیسیفائڈ ہے جو سوشل میڈیا یوز کر رہا ہے یا جو انٹرنیٹ پہ کام کر رہا ہے یا جو اس طرح کی چیزوں میں ایکٹیویٹیز میں حصہ لے رہا ہے، تو یہ آلریڈی سیٹلڈ ہیں چیزیں۔ باقی اچھے کے ساتھ برا تو ہمیشہ اٹیچ ہی ہوتا ہے، تو آپ سم ٹائمز برے کام کو اچھے طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں اور بہت سارے اچھے کام برے طریقوں سے کر رہے ہوتے ہیں، اس کو تو پھر جو ہے نا وہ ود دی پیسج آف ٹائم جو سرکمسٹانسز اس کے حوالے سے ہی ہم ڈیل کر سکتے ہیں۔ اس کے بارے میں قبل از وقت ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، مگر فی وقت جو ہے فار دا ٹائم بینگ ہم یہ ضرور کہیں گے کہ یہ ادارہ سٹارٹ میں اس نے جو اپنی پرواز دی ہے وہ بہت رائٹ سائڈ پہ ہے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ اس سے بہت ساری چیزیں بہتر ہوں گی۔ میں بطور قانون کا طالب علم یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں جو پولیس والی سائڈ کی چیزیں ہیں وہ اس میں ایڈ نہیں ہیں، میرے خیال میں یہ بہتر ادارہ ہے اس سے۔ اچھا، میرا سوال یہ ہے کوکب آپ سے کہ یہ بتائیے کہ انفلوئنسرز کو پیمنٹ کرنا، انفلوئنسرز کو مختلف پروڈکٹس کے لیے استعمال کرنا کہ وہ ان کی پروموشن کریں، یہ بڑا ایک کامن کلچر یہاں پہ بن گیا ہے۔ امریکہ میں تو بہت زیادہ ہے کیونکہ انفلوئنسرز بہت زیادہ ہیں، بہت سی کمپنیز مختلف طریقوں سے ان کو پے کرتی ہیں اپنی پروڈکٹس کی انڈورسمنٹس کے لیے، وہ خواہ آن لائن سیلنگ ہو چیزوں کی جس میں ان کو اگر کسی انفلوئنسر کو کوئی کپڑا پہنے دیکھ کے آپ نے جا کے اس کے لنک کے تھرو کلک کیا تو اس انفلوئنسر کو کمیشن ملتا ہے، یا کسی کی وربل انڈورسمنٹ سے آپ لیں، تو اس میں یہ جو اسپیشلی ابھی آن لائن گیمنگ ایپس کا ذکر آیا ہے، اس میں بہت سے یوٹیوبرز کی طرف سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ ڈکی بھائی اور دیگر یوٹیوبرز جن کے نام الائجڈلی سامنے آ رہے ہیں وہ سب لوگ صرف ان کی پروموشن کر رہے تھے، پیڈ پروموشن کر رہے تھے۔ ایک چیز جو یہاں پہ میں نے دیکھی ہے، وہاں پہ نیچے پیڈ پروموشن کا سائن آتا ہے جب بھی کسی چیز کی پیڈ پروموشن ہوتی ہے مختلف پلیٹ فارمز پہ، لیکن اس کا کتنا اس کی ذمہ داری کتنی ہے انفلوئنسر کے اوپر کہ وہ جس چیز کو پروموٹ کر رہا ہے وہ اس کو وہ ٹھیک ہے یا نہیں، وہ اس کی پراپر جانچ پڑتال کرے؟ زیرو۔ اس وقت جو انفلوئنسرز ہیں، دیکھیں انفلوئنسرز کا جو معاملہ ہے وہ ہمیشہ سے ہے نا، لیکن پہلے انفلوئنسرز کون ہوتے تھے؟ پہلے بہت زیادہ دو کیٹیگریز تھیں۔ ایک تو جو تھے شوبز کے لوگ، مووی سٹارز اور سنگرز اور ڈرامہ آرٹسٹ اور اسپورٹس پرسنالٹیز، ان کے اسٹیکس بہت ہائی تھے۔ کوئی بھی اسپورٹس پرسنالٹی، کوئی بھی اسپورٹس مین، مثلاً یہ کہ جہانگیر خان، آپ سوچ سکتی ہیں کہ جہانگیر خان کسی سگریٹ کے اشتہار میں آتے، اس وقت پاکستان میں ٹی وی پر اشتہارات چلا کرتے تھے، لیکن جہانگیر خان متحمل نہیں ہو سکتے تھے کہ وہ کسی سگریٹ کے اشتہار میں آ جائیں، کسی بھی مضر صحت چیز کے اشتہار میں وہ آ جائیں، یا فرض کریں کوئی گھی کا اشتہار ہے جو فٹنس کے لیے مضر۔ اسی طرح سے آپ سوچئے جو
मूवी स्टार्स थे, जो सिंगर्स थे, उनको उनके स्टेक्स थे, क्योंकि उनको पता था कि अगर उन्होंने किसी गलत चीज़ की तशहीर कर दी तो उनकी फ़िल्म देखने के लिए कोई नहीं आएगा। मसलन एक कोई एक खातून है, वो फ़िल्मों में बहुत एक बाहया किस्म की, बहुत ही घरेलू किस्म की खातून का किरदार अदा करती हों, और उनके पास कोई ऐसे इश्तिहार का प्रपोज़ल लेकर जाए जिसमें उनसे उनकी इमेज से हट के उनको किसी चीज़ की तशहीर करनी हो, वो फ़ौरन उसे मुस्तरद कर देंगी। उनकी फ़ौक़ियत थी उनका वो इमेज, जिसके लिए उनको दे हैड टू लिव अप टू दैट इमेज। अब क्या मामला है? इनका कोई इमेज है ही नहीं ना। ये जो लोग हैं, ये तो आम लोग हैं। ये तो कहते हैं मैं तो अपने घर में बैठा हूँ, सुबह मैं कैमरा ऑन कर देता हूँ कि देखें जी यहाँ से मैं सो के उठा हूँ, ये मेरा बाथरूम है, ये मेरा किचन है, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरे दोस्त हैं, ये यहाँ पर मैं बैठ के सिगरेट पीता हूँ, यहाँ बैठ के मैं और जो मेरे शौक हैं वो पूरे करता हूँ। तो उसका तो कोई स्टेक ही नहीं है। अगर कोई उसको इस नज़र से देख रहा है कि वो कोई मुज़र सेहत चीज़ या कोई गैर अखलाक़ी सरगर्मी है, जैसे कि गैम्बलिंग है, कोई भी अनएथिकल एक्टिविटी, प्रोहिबिटेड, इवन प्रोहिबिटेड प्रोडक्ट अगर वो करता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? हो सकता है कि उसके कुछ चंद फॉलोअर्स लेकिन कम हो जाएँ, लेकिन फिर बढ़ भी जाते हैं। लोग पैसे लेकर, टिकट खरीद कर उसे देखने नहीं जाते। पहले के लोगों का क्या मामला था? मूवी देखने लोग टिकट खरीद के लंबी-लंबी लाइनें लगा के विंडो से लेके जाते थे। स्पोर्ट्स के लिए भी वो लोग स्टेडियम जाते थे, तो उनके स्टेक्स बहुत हाई थे। वो कहता है 100 फॉलोअर्स कम होंगे, 1000 और आ जाएंगे, मुझे और पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए आजकल के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो उनके स्टेक्स इतने हाई नहीं हैं और उनको जो पे ऑफ है वो बहुत ज़्यादा हाई है। जबकि पहले के जो बेचारे लोग थे उनको बहुत मोहतात रहना पड़ता था, उनके स्टेक्स बहुत हाई थे, उनका पे ऑफ कम था। नाउ द सिचुएशन इज एब्सोल्युटली अपसाइड डाउन। अब जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो दे आर नॉट बाउंड बाय एनी एथिक्स। कानून ही सिर्फ उनको किसी दायरे में रख सकता है, एथिक्स तो नहीं रख सकता। ठीक है, मैं बाजवा साहब की तरफ दोबारा आती हूँ। मैं बाजवा साहब, आपसे मेरा ये सवाल है कि ये जो डकी भाई वाला मामला है और इनको जो पकड़ा गया, एक तो बात ये है कि क्या अगर ये कहते हैं कि मैं तो जी सिर्फ प्रमोशन कर रहा था, मैंने पैसे लिए, मैंने प्रमोशन कर दी, मैंने तो कुछ और नहीं किया। हालांकि कहा ये जा रहा है कि सुनने में ये आता है कि एफआईआर में कहा गया है कि वो उसमें एज ए कंट्री मैनेजर काम कर रहे थे इस तरह की एक ऐप के लिए। दूसरी बात ये है कि क्या क्या सज़ाएं हो सकती हैं इनको, या इस तरह के जो दूसरे लोग जिनके ऊपर क्रैकडाउन या जिनके नाम आ रहे हैं, तो आपको इस केस के ऊपर कोई इन्फॉर्मेशन है तो हमारे साथ शेयर कीजिए। मैं केस के जो कंटेंट्स हैं या केस के जो मेरिट्स हैं उसके ऊपर तो बात नहीं करूँगा, क्योंकि किसी भी लॉ नोइंग बंदे को इस तरह की जो है कमेंट नहीं करना चाहिए। बहरहाल मैं जनरल बात करता हूँ कि ये जो डक्की भाई के ऊपर बज़ाहिर जो एलिगेशंस हैं वो यही है कि जो मेरे नॉलेज में है कि इन्होंने यहाँ से आउट ऑफ कंट्री पार किए हैं इलीगल, और ये पब्लिक एक्सचेकर को एक लॉस है, ये अलग से एक एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के तहत एक ऑफेंस, और 3 साल से लेके उम्र कैद तक की सज़ाएं जो हैं वो इस कानून में मौजूद हैं। वो ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस के हिसाब से डिसाइड होता है कि किसी ने कौन सा ऑफेंस जो है कमिट किया, उस हिसाब से उसको सज़ा मिलेगी। अभी जैसे कौकब साहब ने बात की और इतनी खूबसूरत बात थी कि लोगों के स्टेक्स और तरह के थे, इनकी ये बैड कंटेंट बेचते हैं ये जो इन्फ्लुएंसर है, उसकी वजह ये है कि इनको अच्छा कंटेंट मिलता ही नहीं, बना ही नहीं सकते। उसकी बुनियादी वजह ये है कि इनके पास नॉलेज ही नहीं है, इनको अपनी इज्जत और बेइज्जती से कोई गरज नहीं है। दूसरी बात, जो इनके ऊपर एलिगेशंस हैं कि इन्होंने ये एप्लीकेशंस की प्रमोशन की है, वहाँ से लोग डिट्रैक हुए हैं और गलत साइट पे गए हैं या वहाँ पे जुआ हुआ है, तो मेरे ज़ाती तजर्बे की रोशनी में मैं ये कहूँगा कि इन बंदों को ये पता ही नहीं था कि ये जो है ऑफेंस है। इन्होंने उसके पहले टर्म्स एंड कंडीशन नहीं पढ़ी होंगी, उसका मोड ऑफ जो एप्लीकेशन है वो नहीं देखा होगा, तो इन्होंने ये उसकी प्रमोशन से पहले कुछ भी किसी वकील से कंसल्ट नहीं किया होगा कि ये मैं करने लगा हूँ, तो क्या इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो क्या हो सकते हैं। तो ऐसी सूरत में मैं समझता हूँ कि जो लैक ऑफ नॉलेज है वो बुनियादी वजह है इन सारी चीज़ों के पीछे। अगर लोगों को एजुकेट नहीं किया जाएगा, अब ये जो क्रैकडाउन स्टार्ट हुआ है इसमें लोगों को एजुकेशन मिलेगी कि हाँ भाई इस तरह की चीज़ें जो हैं वो कानून के फ़लाँ जो है उसमें कैटेगरी में फॉल करती हैं और ये उस डोमेन में नहीं आती कि आप इसको, आपको अलाउड नहीं है कि आप ये कर सकते हैं।
تو میرے خیال میں یہ اب اویئرنیس جو ہے وہ دینے کی بھی ضرورت ہے اور اس سے سٹارٹ بھی ہو جائے گی یہ موجودہ صورتحال. ہمارے یہاں ایک بڑا کامن ورڈ ہے جگاڑ لگانے کا. تو وہ جگاڑ جو ہیں وہ ہاں جی. پوری قوم جو ہے وہ ہر معاملے میں لگانے پہ تیار بیٹھی ہوتی ہے، اور اسی لیے جب ایسی چیزوں میں حالانکہ قوانین موجود ہیں اسپیشلی ان پلیٹ فارمز کے حوالے سے انٹرنیشنلی پوری پالیسیز ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اویلیبل ہوتی ہیں، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ عموماً ان کو بائی پاس کر کے بچے وہاں کے جو ینگ یوٹیوبرز ہیں وہ پیسے کمانے کی ایک کوشش کرتے ہیں. تو ایک بات میں ایڈ کروں گا آدھے منٹ کی. اس میں ہمارے جی جی یہاں پہ نا لائکنگ اور ڈس لائکنگ کا بڑا ایک چلتا ہے سلسلہ. اگر کوئی قانون پاکستان میں نہیں سمجھتا کہ قانون برے ہیں. پاکستان کے قانون بہت اچھے ہیں اور ان کی اوپر امپلیمنٹیشن کی بات ہے. بات یہ ہے کہ اگر میری فیور میں کوئی فیصلہ آتا ہے تو میں سمجھتا ہوں قانون جو ہے وہ بہت اچھا ہے، عدلیہ آزاد ہے. اگر میرے اگینسٹ آ جاتا ہے تو میں اس پہ بیڈ پوائنٹ کرتا ہوں. تو یہ اس طرح کی چیزیں بھی ہیں. یہ بھی اویئرنیس کی کمی ہے یا افیلیشنس کی بات ہے کہ اگر فرض کر لیں کسی پولیٹیکل آج کل جس طرح کے ایشوز چل رہے ہیں، ایک پارٹی کی میں فیصلے آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی جج صاحب نے کمال کر دیا، اور دوسری سائڈ کہہ رہی ہوتی ہے جی کہ جج صاحب بک گئے ہیں. اگر وہی جج صاحب اسی پارٹی جس کے فیور میں پہلے فیصلہ ہے اس کے خلاف فیصلہ دے دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی جج کمپرومائز ہو گئے. تو یہ یہاں پہ ہم تنقید کر دیتے ہیں بغیر کی وجہ جانے. ہمیں وجہ جاننے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی. ہم بس دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کا ٹرینڈ کیا ہے، ہم اس پہ کمنٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا نالج اور اویئرنیس سے ریلیٹڈ ہیں. اگر ہم اس پہ تھوڑا سا فوکس کریں یا گورنمنٹ اس سائڈ پہ تھوڑی سی توجہ دے، جس طرح سے یہ ادارہ بنا ہے، کوئی ورک شاپس کرائے، کوئی سیمینارز کروائے، کوئی لوگوں کو پتہ چلے، بلکہ اسپیسیفک ایریاز کے لوگوں کو بلا لیں، اسکولوں میں، کالجز میں یا کسی کمیونٹیز میں اس طرح کی ورک شاپس رکھ دیں تو لوگوں کو کافی زیادہ جو ہے وہ نالج ملے گا، اور اس کے بعد اس طرح کے اوفینسز یا کرائمز جو ہے نا ان کی روک تھام بھی ہو سکے گی. جی کوکب اور باجوہ صاحب کی بات سن کے تو یہ لگتا ہے وہ جو ہمارے بچپن میں آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کوکب کیونکہ آپ کراچی سے ہیں، تو پنجابی کا ایک ڈرامہ چلتا تھا جس میں ہر بات کے کا مسئلہ یہی تھا کہ تعلیم دی کمی. تو لگتا ہے کہ پاکستان میں جو تعلیم دی کمی ہے وہ مسائل ابھی تک پیدا کر رہی ہے اور پیدا کرتی جا رہی ہے، لیکن چلتے یہ دو چلتے الگ چیزیں ہیں. تعلیم اور اویئرنیس دو الگ چیزیں ہیں. تعلیم کی شاید اتنی کمی نہیں جتنی اویئرنیس کی کمی ہے. I know what you mean by that. لیکن میں صرف for the sake of amusement یہ کہہ رہی تھی کہ تعلیم کی کمی جو ہے آپ کے پاس نالج ہوتا ہے تو آپ اویئر ہوتے ہیں، اور آپ کے پاس ایجوکیشن ہوتی ہے تو آپ اویئرنیس سیکھ کرتے ہیں. تو اینی ویز ہم کوکب کی طرف چلتے ہیں. کوکب چلتے چلتے یہ بتائیے کہ آپ اس معاملے کے اوپر کوئی اور کامنٹ دینا چاہیں گے، ورنہ پھر ہم اپنے پروگرام کو وائنڈ اپ کریں. دیکھیے ایک چیز جو میں بہت زیادہ I'd like to stress on it کہ یہ جو فیملی ولاگنگ ہو رہی ہے، اب بالکل بہت اچھی بات ہے، لوگوں کو ایک روزگار کا سلسلہ مل جاتا ہے پاکستان جیسے معاشرے میں، اور روزگار ان کو مل جاتا ہے، فارن ایکسچینج شاید وہ پیسے کماتے ہیں اس میں. بچوں کا استحصال نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے اس چیز کا بچوں کو ان کی مرضی کے خلاف شوٹ کرتے ہیں کہ ان کو اٹھاتے بٹھاتے. آپ فیملی ولاگنگ کر رہے ہیں، ایکسپلوئٹیشن خواتین کو آبجیکٹیفائی کیا جاتا ہے، بچوں کو اس طرح سے ایکسپلوئٹ. لیکن ان پہ بچے کے ذہن پر اس وقت جو اثرات پڑ جائیں گے اگر اسے یہ بات بالکل سمجھ میں آ جائے، اچھے برے کی تخصیص ختم ہو جائے، تو یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. اس کے لیے کوئی قوانین بالکل موجود ہیں پاکستان میں، ہر چیز کا قانون موجود ہے. چائلڈ ایکسپلوئٹیشن ویسے تو ہم سمجھتے ہیں شاید کہ اگر خدا نخواستہ کوئی ایکسٹریم سچویشن ہو تبھی ہوتی ہے، اس طرح بھی ہوتی ہے. آپ خدا را بچوں کو اس طرح کی ولاگنگ میں جس طرح سے آپ انہیں آبجیکٹیفائی کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، خواتین کو، اپنے گھر کی خواتین کو، اس چیز سے ذرا اجتناب کیجئے. دیکھیں ہم اس بات پہ ہرگز معترض نہیں ہیں، بالکل ہونا چاہیے، لوگوں کو ایک متبادل ذریعہ آمدنی ملتا ہے، ہونا چاہیے. لیکن کچھ اخلاقیات جیسے میں نے پہلے عرض کیا، ڈوز اینڈ ڈونٹس معاشرے کے ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو اجتماعی شعور کا حصہ ہیں. پوری دنیا بہت تگ و دو کے بعد اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ اب بہت ساری چیزوں میں بچوں کو دور رکھتے ہیں، ان کی مرضی کے خلاف آپ ان کو نہیں استعمال کرتے. تو یہ بس میری گزارش تھی کہ اس پہ تھوڑی سی لوگوں کو خود سے توجہ دینی چاہیے. ہرگز اس میں یہ نہیں ہے کہ جی پولیس کسی کو اٹھا کر لے جائے، کریک ڈاؤن کرے، ان کے گھر کے فیملی ممبرس کو اٹھا لے، یہ نہیں، بالکل نہیں کرنا چاہیے. لوگوں کو خود اس سلسلے میں جیسے کہ باجوہ صاحب نے فرمایا، اویئرنیس کی بات ہے کہ آپ دیکھیے
کہ آپ اس معاملے میں اپنی تھوڑی سی اویئرنیس بڑھائیے کہ آپ بچوں کو ان چیزوں کا حصہ نہ بنیں. بہت شکریہ کوکب، بہت اچھا پیغام آپ نے دیا. بچوں کو اس چیز کے ایکسپوئر سے بچانے کی کوشش کریں. اور آج کے پروگرام کا جو حاصل وصول ہے مجھے وہ یہ لگتا ہے، ایک تو آپ کوئی بھی آن لائن پلیٹ فارم استعمال کرتے ہیں، اس پہ کچھ بھی کرتے ہیں، اس کے بارے میں پہلے کمپلیٹ معلومات لیجئے اور اس کے ڈوز اینڈ ڈونٹس دیکھیے. دوسری بات یہ ہے کہ ماں باپ یا ایسے ہم سب لوگ جو شہری ہیں اس ملک کے یا اس کانٹینٹ کو دیکھتے ہیں، ہم لوگوں کے پاس اگر ہم NCCIA تک نہیں بھی جاتے تو اس سے پہلے بھی ایک بڑا اچھا آپشن موجود ہوتا ہے جو آپ کے ہر پلیٹ فارم پہ ایک رپورٹ کا بٹن ہوتا ہے. تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی کانٹینٹ آپ کے سوشل فیبرک کے اگینسٹ آ رہا ہے، آپ کی کلچرل نارمز کے اگینسٹ آ رہا ہے، تو آپ اس کو ڈائریکٹ رپورٹ کر سکتے ہیں یوٹیوب کو، فیس بک کو، اور پھر وہ اپنی پراپر انویسٹیگیشن کر کے اس کانٹینٹ کو وہاں سے ہٹا دیتے ہیں، اس سے پہلے کہ کچھ اور لوگ ریسٹ ہوں، اس سے پہلے کہ ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے مزید بزی ہوں. اگر آپ کو ایسا لگتا ہے تو آپ اس آپشن کا استعمال بھی کر سکتے ہیں. یہ اسی بات کے ساتھ آج کے پروگرام کو ختم کرتے ہیں. یہ ہمارا اسپیشل ایڈیشن تھا نیوز آن فائر کا ویکینڈ ایڈیشن. کل ایک اور موضوع کے ساتھ ویکینڈ ایڈیشن کے اگلے پروگرام میں آپ کے ساتھ آئیں گے. اب مجھے عائزہ عرفان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.